अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान बहैसियत कौम क्या हम लोग आज़ादी का मतलब और मकसद जान सके हैं? उसको जानने के लिए ज़रूरी है उन तमाम वाक़यात पर बात करना, उनको जानना जो चलते चलते पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आए। इस पर बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट, और इसको साथ साथ स्पाइस अप करने के लिए हमने डमी म्यूज़ियम से कुछ मेहमानों को बुला रखा है, जिनमें से मैं सिर्फ एक का इंट्रोडक्शन दूंगी और बाकी सब अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। और वो है हमारी नई फीमेल आर्टिस्ट मिसेस गर्देजी। साडा तारुफ क्यों नहीं करवा रहे? ऐसी खरबूजे लाए नहीं थे। अच्छा, गर्देजियों से उसे खरबूजे याद है। देखो ना सर, इनका तारुफ मैं करवाऊंगा। जी प्लीज सर। ये हैं सोनी मुल्तानी इनका नाम है। शी इज़ अ फेमस स्टेज आर्टिस्ट। बिल्कुल, हमारे साथ पहले भी काम कर चुकी हैं। 2016 में इन्होंने खबरदार मेरे साथ किया था एक थोड़े अरसे के लिए, एंड शी स्पीक्स वेरी गुड सराइकी। सोनी गुजरात दी नहीं सी? एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मैंने गुजरात किया। गुजरात, वो सोनी गुजरात की थी, ये सोनी भी कस्बा गुजरात की है। कस्बा की मतलब? कस्बा गुजरात एक छोटा सा टाउन है डीजी खान में। अच्छा, क्यों जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। ये हमारे साथ वक्तन फवक्तन इस शो में एंड ऑन परमानेंट बेसिस हमारे बड़े शो में हुआ करेंगी। वाजिब। और आज यहाँ पे एक पॉलिटिशियन की वाइफ के तौर पे तशरीफ लाई हैं। इन्हें उसने टिकट ले दिया एक बड़ी पार्टी से जो आजकल खुद परेशान है। तो गुज़श्ता दौर में ये MPA थी, तो आजकल भी ये MPA हैं। वाह। और हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती रहेंगी। जी फैसल शेर जान साहब की हाल है भाजी? ठीक हो? खैर जो उसे कराची सुने नाले नूले बंद हो गए, तुसी भी डके गए उसे। वहाँ तो सफाइयाँ हो रही हैं। सफाइयाँ हो रही हैं, पूरा शहर तो नहीं बंद, कुछ इलाके थे जहाँ पर मुश्किलात थी, लेकिन बेहतर हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए। मैं इसीलिए इस दफ़ा जो है मैं बाय रोड गया हूँ। अच्छा जी, ताकि देख सकूँ कि हमारा मुल्क जो है एटलीस्ट पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं वहाँ से तो मैं गुजर सकूँ। 1200 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अब अच्छा सफर हो गया, सड़कें बहुत ठीक अच्छा बन गई सफ़र हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚਲਾਨ नहीं होया होना, कहना अंग्रेज जा रहे हैं जानते हुए। नहीं, कोशिश की थी इसी एक जगह। और जनाब तुम रजबजी हो? आप खामोश हो जाएं प्लीज़। अच्छा जी, उमर जावेद साहब, आपकी तख्लीकात हैं ये, आप बताइए कि ये कैरेक्टर्स कौन कौन है? ये कौन है जो सबसे उरे बैठा है, बहुत बोल रहा है हौकराना अंदाज में? सर ये सिंबल है, अलामत है हमारे रवायती सियासतदान की, जो किसी मंशूर के साथ नहीं बल्कि सिर्फ इक़्तिदार के साथ होता है। यानी कि लोटा। हाँ, तो ज़्यादातर लोटे ही हैं। अच्छा, गजरात साहब कौन है? सर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने आगाज़ किया था बिल्कुल निचली सतह से। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। तुसी गौर करो, ये चाबी की है। ਸੂਤਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा काबिल सताइश बात है कि इन्होंने आगाज़ बहुत नीचे से किया। रैग्स टू रिचेस। सर रेड क्या कहना चाह रहे हैं? रैग RAG, रैग यानी चीथड़ा, हाँ जी, जो बहुत निचली सतह से रैग्स टू रिचेस। ये रैग नहीं है, हाँ जी, ये रैट टू रिचेज है। RAT रैट। अरे चूहा नहीं था। सर ये बात भी एक्चुअली काफ़ी बहस तलब है कि पाकिस्तान में जो तमाम, मैं नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो ऐसे अमीर बन गए रातों रात, जिनका पस मंज़र कुछ ख़ास नहीं था। ख़ास तौर पर हमारे जो ये सेंट्रल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, यहाँ कई ऐसे कारोबारी हजरात हैं जिनका पस मंज़र बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया निचली सतह पर तो था। भाई उन्होंने मेहनत की। सर यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ मेहनत है या इसमें कनेक्शंस भी हैं? नहीं, पॉलिटिकल मल्टीपल फैक्टर्स। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा जी, हूँ। जी। बेशुमार ऐसी फैमिलीज हैं जो वाकई बिल्कुल नथिंगनेस से उन्होंने आगाज किया और फिर देखते ही देखते टॉप पे पहुंच गए। बिल्कुल, इत्तेफाक फाउंड्रीज। इत्तेफाक फाउंड्रीज देखे, राम गली नंबर 6 के ढलैये होते थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत काबिल सताइश बात है कि आप निचली सतह से उठे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ नवाज शरीफ ने अपनी सियासी हैसियत को बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि मैं तो समझता हूँ वक्फ कर दिया। इस फैमिली ने अगर खिदमत की है तो अपनी, और कमाल करके रख दिया। देखिए 1947 से पहले सर जरदारी साहब का तस्करा किए बगैर बात नामुकम्मल हो करेंगे। बेम्बिनो सिनेमा, जी हाँ, टिकटें ब्लैक, हाँ जी, हाँ जी। यूं करके कॉपी पकड़ी होती थी, यूं करके घुमा के। तो आज देख लें, देखिए, ही इज अ बिलियनियर, ही इज नॉट अ मिलियनियर।
ہی از اے بلینئر ان ڈالرز. سر میرا اشارہ ایسے ہی لوگوں کی طرف تو اکثریت ایسی ہے لیکن ناٹ ایوری بڈی. ناٹ ایوری, یہ بات بالکل صحیح. نہیں ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ. ہاں بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے کوئی کرائم تو نہیں نہ کیا؟ ਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆਮ ਕਰ ਲਈ. کریم دیکھیں نا سادہ آدمی ہے. سادہ نہیں ہے, بچو پورا ہے اور تو تھا بھی ہے. یہی کانسیپٹ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو فلتی رچ دیکھتے ہیں اور وہ اسی طرح ایگزامپل دیتے ہیں کہ بالکل ہم نے ریگ سے سٹارٹ کیا ہے, اٹس اے جنرل کانسیپٹ کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ڈرٹی منی ہے. فلتھی رچ جو ہے نا وہ بالزک یاد آئے گا آپ کو. بہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم. ریلی اگر یہ صاحب بھی فلتھی رچ ہیں تو اڑ کر بھی دکھا دیں, جتنے مرضی سادہ بنیں, گجرات کہیں, مس پروناؤنس کریں, سائیکل پہ دھوتیاں چھوڑ کر مرونڈا بیچتے رہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, انہوں نے کہیں نہ کہیں کرائم کیا ہوگا, ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਾ ٹیکس اویڈ کیا ہوگا. سر ان کی کمپنی کو دیکھ لیں آپ, بینکوں سے قرضے لے کر کھا گئے, معاف کروا لیے. ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਇਆ. ਕੰਪਨੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ. نا پھر یہ تو بات وہاں پہنچ گئی نا. آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے ایک برش کے ساتھ پینٹ نہیں کر سکتے. جی یہ درست ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 1947 میں جب آزادی ملی تو اس وقت پنجاب میں کوئی مسلم بزنس مین تھا ہی نہیں, کیونکہ زیادہ تر جو بزنس کا کام تھا وہ ہندو یا سکھ کرتے تھے. زیادہ تر مسلمان جو کمیونٹیز تھیں وہ فارمنگ میں تھے. ایک صرف مسلمان ریٹیلر تھے پوری انارکلی میں, ہاں جی, شیخ عنایت اللہ. ایک, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آبویسلی جب پارٹیشن ہوئی اور یہاں سے جو ہندو جو بزنس مین تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے انڈیا واپس چلے گئے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا. پہلی جو بزنس مین کی کھیپ بنی وہ اس سے بنی. آگے چل کے جب پالیٹکس کا دخل ہونا شروع ہوا اور وہاں پر کرونی کیپٹلزم جسے ہم کہتے ہیں وہ جب پنپنی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھنا شروع کیا. ایک وقت تھا جو 22 خاندانوں کا وقت, ایوب خان کے دور, ایوب خان کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی 58 سے لے کے 68 69 تک, وہ بھی ایک دور تھا جس میں 22 خاندان جو ہیں وہ بہت پرومیننٹ تھے. بینکس بھی ان کے تھے, لونز بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے, فیکٹریاں بھی وہ لگا رہے تھے, لائسنس بھی ان کو ملتے تھے. اس وقت ہر چیز کا لائسنس تھا. وہاں پر جو ہے پالیٹکس اور بزنس کا جو ہے نا سمبند بننا شروع ہوا کہ اگر میرے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو میں ٹیکسٹائل مل نہیں لگا سکتا, میں کوکو کولا کی پیپسی کولا کی فیکٹری نہیں لگا سکتا, میں کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا جس کے لیے مجھے لائسنس چاہیے. وہاں مجھے پولیٹیکل انفلوئنس کی ضرورت پڑ گئی. تو اگر آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ میں ہر چیز میں لائسنس چاہیے, ہر چیز میں لائسنس چاہیے تھا. تو وہاں جب آپ دیکھیں گے نا تو اس وقت پالیٹکس میں یہ عنصر آنا شروع ہوا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چلتا رہا. اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوئی. نیشنلائزیشن جب ہوئی تو اس میں بینکس بھی نیشنلائز ہوئے. تو ایک اور جو ہے ویو آئی بزنس مین کی, جو یہ نیشنلائز بینکس کے ساتھ بیوروکریٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑے بڑے لونز لینے شروع کر دیے, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے ڈیفالٹ ہوئے. بینکرز ایکوٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں, اس نے بڑا کام کیا بڑا کام اسی حوالے سے. اسی حوالے سے سارے بینکس جو تھے وہ اس کے انڈر آتے تھے. 5-6 بڑے نامی گرامی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ایبسلیوٹلی, انہوں نے مل کر ہر ایک کو سبز باغ دکھائے کہ بھائی تم فیکٹری کیوں نہیں لگاتے, بالکل, تم ایک کارخانہ کیوں نہیں وہ آیا. وہ ایک پیریڈ تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو 90 کی دہائی میں ایک دم جو ہے ایگری کی طرف لونز ملنے شروع ہوئے. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک لون دیے, دوسرے بینکوں نے لون دیے, پہلے ڈیری فارمز بننا شروع ہوئے. سب نے ڈیفالٹ کیا, سب پیسے کھا گئے. سارے پالیٹیشینس تھے اس میں سے, بزنس مین نہیں تھے زیادہ تر. اب دوسری ویو ہے, ٹھیک ہے نا, جب بڑے بڑے کیٹل فارمز بننے شروع ہوئے, سارا کچھ شوکت عزیز صاحب کے دور میں, شوکت عزیز کے وقت میں وہ ساری چیزیں ہونی شروع ہوئی. تو اس کو اس پیرائے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بزنس اور پالیٹکس کا جو ہے یہ ایک نیکسس جو ہے یہ کب سے بنا, کیسے بنا, اس کے فائدے کیا ہوئے اور اس کے نقصانات کیا ہوئے. ہمیں اس پہ تو اعتراض ہی نہیں کہ یہ بننا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسی طرح ہوا ہے. جس طرح یوٹیلائزیشن ہوئی ہے نا اس کی, خدمت پاکستان کی نہیں ہوئی. آج 14 اگست کی مناسبت سے ہم بیٹھے, یہ آزادی کا مہینہ ہے, تو ہم یاد کرتے ہیں جب لوکنگ بیک, سر یہ کوئی صحت مند رجحان نہیں رہا. پالیٹکس میں آ کر لوگوں نے پاکستان کو فراموش کیا اور جو کچھ کیا اپنے لیے. انفارچونیٹلی بالکل یہی ہوتا رہا. 90% کیسز میں یہی. دیکھیں تقریباً 35 سال اس ملک میں جو ہے وہ آمریت رہی. جو مرضی ہم کہیں وہ تھی تو آمریت ہی, لیکن ہر آمر نے 2 سے 3 سال کے بعد اس نے ایک پولیٹیکل لبادہ اوڑھ لیا. کوئی نہ کوئی مجلس شورا بنا دی, کوئی نہ کوئی کونسل بنا دی, کوئی گری ٹوٹی اسمبلی بنا دی, اور وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ نیکسس بنتا ہے. تو یہ مکس اپ چیزیں ہیں.
اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے اور کیا کیا ہوتا رہا ہے. سر اس میں آفتاب صاحب نے جو بات کی کہ سرمایہ کا تعلق تو سیاست میں ہوتا ہی ہے, امریکہ کے بھی انہوں نے ذکر کیا. اب جس طرح آپ مثال دے رہی ہیں, جیسے سر آزادی سے پہلے کانگریس کا تعلق سرمایہ داروں کے ساتھ تھا, وہ برلا اور ٹاٹا مکمل طور پر فنڈنگ کرتے تھے, لیکن مسلم لیگ کا انحصار زیادہ تر لینڈڈ ایلیٹ پر تھا. سب کانٹیننٹ کی جب تقسیم ہوئی تو آبادی کا 20% ملا پاکستان کو, اس وقت کے متحدہ پاکستان, بنگال میں بھی یہی تھا, پنجاب میں بھی یہی تھا. صنعتی ڈھانچے کا صرف 7% ملا. 30 کے لگ بھگ پاکستان میں, متحدہ پاکستان میں بڑے کارخانے تھے, صرف 30 کے لگ بھگ. ٹیکسٹائل ملیں 2 تھی, ایک ستلج اور دوسری لال پور کاٹن مل. چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے. پھر برلوں کی جننگ فیکٹریاں تھی, ٹاٹاز کی یہاں پہ کوئی فاؤنڈریز ٹائپ کو اس طرح کی چیزیں. پاکستان کا تو حال بالکل ہی پتلا تھا, لیکن اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی ہی کی ہے. آپ نے جن نامساعد حالات میں آغاز کیا, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے اثاثے ضبط کر کے بیٹھ گیا انڈیا. بالکل صحیح. ولابھ بھائی پٹیل صاحب اس بات کا جواب تاریخ میں بھی دیں گے اور روز محشر بھی دیں گے. گاندھی جی کو اپنی جان داؤ پر لگانی پڑی اور انہوں نے تاوان ادا کیا, وہ مرڈر اس وجہ سے ہوئے. پھر انڈسٹریل سکیلٹن آپ کا نہ ہونے کے مترادف میکسیمم 30-35 کارخانے تھے, جن میں بڑا اگر دیکھا جائے تو وہ 4-5 ہی تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. یونیورسٹی ایک تھی, پنجاب یونیورسٹی. ہم نے تو شکل ہی نہیں دیکھی تھی ترقی کی, جبکہ ہندوستان کمپیوٹرز کی بنیاد 1946 میں رکھ دی گئی تھی. 1946. پھر اگر آج ہم دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ بن کے بیٹھے ہیں, پھر اگر ہم نے آج رنگ برنگی چیزیں, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جو پچھلے ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا اینٹی سنیک وینم کا, نہایت شاندار ویکسین ہم تیار کر رہے ہیں. چائنا ہم سے مانگ رہا ہے, انڈیا ہم سے مانگ رہا ہے, تو پھر مذاق نہیں ہے. پھر ہم نے ترقی کی ہے, کانٹے سے کہوٹے تک ایک بڑا طویل بہت شاندار سفر ہے. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں, اس سے 100 گنا زیادہ ہوتا سر. ہاں بالکل. یہ کوریا کیا چیز ہے, ہمارا بیڑا غرق کرتا رہا ہے ہر وہ شخص جسے موقع ملا, ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. اب آ کر یہ جو ہم ایک دم متزلزل ہو جاتے ہیں نا, عمران کو شیکی دیکھ کر کہ ہر تیسری گیند پہ وہ کیچ دینے لگتا ہے, آؤٹ ہونے لگتا ہے, تو ڈر جاتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ کر سکا ڈیلیور تو یہ تو پھر ایک طویل سیریز ہے. ضیاء الحق کو بھی لوگوں نے اس طرح دیکھا تھا. ضیاء الحق نے کیا کیا؟ ضیاء الحق کو کمپیئر جب بھی کیا جائے گا کنان ایورن کے ساتھ کیا جائے گا. کنان ایورن نے ایک بنیاد رکھی تھی, وہ بھی وردی میں آیا تھا, جرنیل تھا. آج کا ترکی دیکھ لیں, ایک وہ یہ نا دیکھیں, ضیاء الحق نے بھی 79 میں بھٹو کو پھانسی دی, اور 83 سے پہلے ہی وہ مسجد شورا بنا چکا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ کلچر چینج کریں, اور کلچر کا مطلب ہے پولیٹیکل کلچر. پولیٹیکل کلچر جب تک چینج نہیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے پتہ ہے بنیادی تبدیلی کیا آ رہی ہے. ایک تو انلائٹنمنٹ بڑھ رہی ہے, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, ایجوکیشن زیادہ ہو رہی ہے. ہمارا ینگسٹر اب پڑھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, جو پڑھا لکھا ینگسٹر ہے. اور دوسرا سوشل میڈیا از پلئنگ اے وائٹل رول. اچھا یہ بتائیے, دیکھیں 47 کے فوراً بعد انڈیا نے لینڈ ریفارمز جو ہے نا, نہرو نے فوراً یہ کہا. آپ کو انڈیا کی اسمبلیز میں کوئی بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ جاگیردار نہیں ملتا, حالانکہ وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے جاگیردار جی تھے. جی ٹھیک ہے نا, یو پی میں بہت بڑے بڑے جاگیردار تھے, پورے انڈیا میں جاگیردار تھے, نارتھ انڈیا میں بھی جاگیردار تھے, انہوں نے ختم کر دیا. اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس کی وجہ ہے ان کے کئی پرائم منسٹرز آپ دیکھیں وہ مڈل کلاس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. دو بہت بڑی اچیومنٹس تھی ان کی سر سٹارٹ میں. ایک تو انہوں نے وڈیرے کو, جاگیردار کو کینڈے میں رکھا, اور دوسرا انہوں نے آرمڈ فورسز کو یہ باور کروا دیا کہ بھائی تمہارا کام یہ نہیں ہے, پاور ایشلون میں تمہارا نظر آنا بھی یہ کو مجھے ناگوار گزرتا ہے. میں بڑی دفعہ تذکرہ کیا جواہر لال نہرو نے جو چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ برتاؤ کیا تھا, جو ان کے پیچھے پیچھے گیٹ کریشنگ میں چلا گیا تھا, تو وہ سلسلہ یہاں نہیں کیا گیا. یہاں پر تو نواز شریف ہیوی مینڈیٹ فیم, وہ نواز شریف جس کو انتہائی ہیوی مینڈیٹ ملی تھی, وہ ٹیبل پر پریزائڈ اوور کرتا تھا, ساتھ راہیل شریف کو بٹھایا ہوتا تھا. وائی ہیوی مینڈیٹ جو تھا نا وہ 1997 میں تھا, 2/3 میجورٹی. وہ تو خیر انتہائی ہیوی تھا. اگر واقعی وہ ڈیموکریٹ ہوتا تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. وہ اسمبلی جو تھی اس کے پاس اختیار تھا, ایک شخص کے پاس سارا اختیار تھا کہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ چینج لا سکتا, نہیں لایا. جرت نہیں تھی, جگرا نہیں اس کے تھا, مفاد میں نہیں تھا. جگرا تو بعد کی بات ہے,
مفاد میں نہیں تھا. سر وہ اپنے آپ کو پاور دینا شروع ہو اپنے لیے تو وہ پدوی ترمیم اپنے لیے کرنا. تو ہر دفعہ جگرا سامنے لے کے آ جاتا ہے, لیکن پبلک کے لیے, ووٹر کے لیے, جس کے سر پہ بیٹھ کے وہ اقتدار میں آتا ہے اور لوٹ لاٹ کے چلا جاتا ہے, اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. نہ ایجوکیشن میں ریفارمز ہوئے, نہ ہیلتھ میں کوئی کام ہوا, نہ ڈیموکریٹک کلچر پہ کچھ ہوا, نہ لوکل باڈیز, لوکل گورننس کو کوئی فعال کیا گیا. یہ سارے فیکٹرز ہیں. الیکٹورل پروسیس, الیکٹورل پروسیس میں بھی کوئی فرق نہیں ڈالا. ایک بڑی عام بات تھی, اس کو انہوں نے ایگزیکٹلی اس طرح سے ڈھال لیا, کیونکہ ان کا پروفیشن تھا ڈھلائی, بالکل مولڈ کر لیا جو انہیں سوٹ کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ مارچ میں جب سینٹ کا الیکشن ہوگا اور یہ نمبرز بدلیں گے سینٹ میں, سینٹ کی کمپوزیشن بدلے گی, وہ قانون سے تب پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح طریقے سے فعال ہوگی اور پرائم منسٹر جو اس وقت ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں گے. تو آج جو گفتگو ہم کرنے بیٹھے ہیں اس کا احاطہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تحریک آزادی سے ایک سفر کا آغاز کیا, 1947 میں وہاں پہنچے. اس کی ایک ایپیسوڈ آپ کو کرنی چاہیے نیکسٹ ویک کیجیے. یہ 3 شوز تو ہوں گے گزشتہ سے پیوستہ, جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کیا. اب ہم ہمیشہ ہمارا فارمیٹ FSJ یہی ہوگا ٹھیک ہے, کہ ایک گفتگو ہوگی, اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. صحیح. اگلی سیریز ہم یہ کریں گے کہ 47 سے آج تک ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ. کیوں دی قربانیاں, کیا ہوا تھا, کہاں کس نے کیا کیا حصہ ڈالا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. گو کہ ہر چیز اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہر چیز ہم کھل کے ڈسکس کر بھی نہیں سکتے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم ہیں کون, ہماری سمت کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں. کہتے ہیں نا قبلہ درست کر لو. قبلہ درست کرنے کا مطلب کیا, اپنی سمتیں درست کرو. بالکل. وہ ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک اپنی تاریخ ٹھیک نہیں کریں گے, اور تاریخ ٹھیک تب ہوگی جب ہمیں سچ سننے کا حوصلہ ہوگا بالکل. کہ ہم سے حماقتیں کیا ہوئیں. ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ. او آپ نہیں پھنسے, تہاڈی تے چاندی ہوگی ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. نہیں نہیں, آپ کہاں تھے اور آج کہاں پہنچ گئے. ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾੜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਬਲਕਿ پہنچਿਆ ਪਿਆ. نہیں نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا. آپ سے میرا صرف اور صرف اختلاف یہ ہے کہ آپ نے بھی دھیان صرف اپنے خاندان کو, اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے میں کیا, نیشنل ڈیولپمنٹ میں آپ نے کوئی رول نہ پلے کیا, اور نہ آپ شاید اس کے اہل تھے. ان کا تعارف بھی کروائیں نا, یہ کون کون سر ہے. جو ہم پاکستان کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں, جو پاکستان میں کرپشن کا اور سارے باقی جو مسائل ہیں, یہ سر ایسے فرد ہے جن پر سیدھا براہ راست اثر ہے. سر یہ دونوں نوجوان ہیں, یہ ذرا پڑھے لکھے ہیں, وہ ذرا کم پڑھے لکھے ہیں, اس کے باوجود ان تک ترقی کے ثمرات بالکل نہیں پہنچے. حالانکہ صلاحیت میں یہ اس بزنس مین سے اوپر ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سسٹم انہیں کچھ دے نہیں پایا. ان دونوں کے پاس مواقع ہیں, یہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے. براؤن سٹڈی کرتے ہیں بالکل. کہ بیٹھے بیٹھے ہم بھی ارب پتی ہو جائیں گے. یہ فیصلہ آبادی ہو گیا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے. نہیں سر, فیصلہ آبادی نے مار کھائی ہے, تم اتنی مار کھا سکتے ہو. ਸਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ. نیت نہیں بیٹا, نیت نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں, کالج گئے ہیں, یونیورسٹی گئے ہیں. جی سر, جی جی بالکل. پاکستان کی کتنی پرسنٹیج ہے جو یونیورسٹی پہنچتی ہے؟ آپ ان میں سے ہیں نا. جی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا حق نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں آپ اپنا حصہ ڈالیں, ڈھونڈیں, موقع ڈھونڈیں, صرف بیٹھ کے انتظار مت کریں. یہ آخری بات انہوں نے کروڑ روپے کی ہے. آپ کی زندگی اور یہ FSJ ہمارے ملک کے نوجوان کی ٹریجڈی ہے. آج یہ بات رجسٹر ہونی چاہیے, پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بالکل. کیونکہ اس کی بات سنتے ہیں نوجوان. پتہ ہے ان کا موٹو کیا ہے, جو ٹیگ لائن مرسیڈیز کی ہے, دا بیسٹ اور نتھنگ. تو لیکن ابھی بھی دیکھیں نا کہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ PhD حضرات ہیں کئی جن کو اسکول میں ٹیچنگ تک کی نوکری نہیں مل رہی. اب وہ PhD کیا کرے سر, آپ رہنمائی کریں, آپ دونوں کیا کریں. آئنسٹائن کو بھی نوکری نہیں ملی تھی اسکول میں سر. پڑھانے کی, اس کا بھی بہت شوق تھا کہ وہ اسکول میں پڑھائے, لیکن اس کی کوالیفیکیشن میچ نہیں کرتی تھی, اس کو نہیں نوکری دی گئی. اس کو کلرک کی نوکری ملی تھی جو وہاں پر پیٹنٹ آفس تھا جنیوا میں, وہاں برن میں, جی ہاں, وہاں پر وہ کام کرتا تھا. ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੁਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਜਨ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਆਗਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ,
ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। अस्तगफिरुल्लाह, ये इसकी क्या शान नज़ूल है? ਇਹ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਗਈ ਗੁਰਦੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਬਾ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਕੋ ਬਚਨ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ उमर जावेद वैसे हाथ पैर का इस्तेमाल बहुत करते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਲਬ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।